बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जुनैद आज़म हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले मुबारक पर। मशरक़ वुस्ता की जो जंग है वो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। पहले ये लग रहा था कि बहुत सारे जो ममालिक हैं वो सालसी का किरदार अदा करेंगे, लेकिन अब नाज़रीन ग्रामी इसराइल के 3 बड़े फ़ौजी अड्डे हैं, उनमें से एक पर जो कंट्रोल है वो हिज़्बुल्लाह ने हासिल कर लिया है। और इजरायली मीडिया, इजरायली जो ऑफिशियल्स हैं, वो इवन अमेरिकन जो अखबारात हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि इस फौजी अड्डे पर एटमी हथियार भी मौजूद हैं, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल को ज़ख़ीरा करने के लिए डिपो भी मौजूद है जो कि जोहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं। अब इस फौजी अड्डे का जो इंतज़ाम है वो हिज़्बुल्लाह ने कैसे हासिल किया है। ये वीडियो मेरी पिछली दोनों वीडियो की एक कड़ी है। ये वाली जो खबर है ये उन दोनों वीडियोस की एक कड़ी है, क्योंकि खबर बड़ी तवील थी। जब मुजाहिदीन की जानिब से एक वीडियो रिलीज की गई इसी फौजी अड्डे की, तो नाज़रीन ग्रामी इस फौजी अड्डे की जो मालूमात थी या फिर जो एक्चुअली इस फौजी अड्डे का काम था वो सारी रिसर्च करने के बाद अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और इजरायली मीडिया दावा कर रहा है कि इस फौजी अड्डे का कंट्रोल अगर हिजबुल्लाह ने हासिल कर लिया तो हम यही समझेंगे कि इजराइल आधे पर हिजबुल्लाह ने कब्जा कर लिया है। वो कैसे, मैं तफसीलन आपके सामने ये बात रखता हूं। साथ में नाज़रीन ग्रामी, अमरीकी मैगजीन ने नेतन्याहू की तकरीर को रद्दी करार दे दिया है। सारी मेहनत नेतन्याहू की जाया हो गई है। अमरीकी अखबार अब अमरीका में मौजूद नेतन्याहू और अमरीकी पार्लियामेंट में खड़े होकर अगर वो स्पीच दे रहा है और फिर अमेरिकन जो अखबार है वो नेतन्याहू की स्पीच को ही रद्दी की टोकरी करार दे रहा है। मेरे लफ्जों में नेतन्याहू की स्पीच को उसने बकवास करार दे दिया है कि नेतन्याहू की ये जो स्पीच है, ये जो उसने तकरीर की है अमरीकी नुमाइंदगान के सामने, ये उसने बकवास की है। इवन अखबार ये भी कहता है कि नुमाइंदगान जो है वो दिल में हंस भी रहे थे कि नेतन्याहू क्या बकवास कर रहा है, क्योंकि नेतन्याहू बड़े बड़े बयान दे सकता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। ये अखबार कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अखबार ने मजीद कैसे पोल खोला है नेतन्याहू का, ये भी आपके सामने रखता हूं। साथ में नाज़रीन ग्रामी, इजरायली सदर की फ्रांस में जग हसाई हो गई है। 40 मिनट तक जहाज से उतरने ही नहीं दिया गया। फ्रांस की गवर्नमेंट की जानिब से जो इजरायली सदर है उसे जहाज से उतरने नहीं दिया गया। इवन जहाज का कोई भी अमला जो सदर का करू था उसे भी जहाज में ही बंद रखा और 40 मिनट तक जहाज से उतरने ही नहीं दिया गया। इससे पहले एक दिफाई नुमाइश थी फ्रांस में और फ्रांस ने इजराइल पर पाबंदी लगा दी थी कि इजराइल की कोई भी कंपनी फ्रांस की इस दिफाई जो एग्जीबिशन है इसमें शिरकत नहीं कर सकती। वजह यह है कि फ्रांस ने फलस्तीनियों के हक में खड़े होने का फैसला किया था और कहा था कि इजराइल जो है वो नाजायज कत्ल गारत कर रहा है। और यह वजह थी कि इजराइल को 2 टोक जवाब दिया गया कि आप हमारी जो दिफाई एग्जीबिशन है उसमें शरीक नहीं हो सकते। अब ये दूसरी बार हुआ है कि इजराइल के सदर को 40 मिनट तक जहाज से उतरने ही नहीं दिया गया। ये क्या मामला है, ये भी मैं आपके सामने इस वीडियो में रखता हूं। वीडियो की तफसील में चलते हैं। उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी खबर दी थी कि हिजबुल्लाह की जानिब से जो एक वीडियो जारी की गई है, ये इजराइल की एक बड़ी अहम बेस है। ये 3 बड़ी बेसेस हैं इजराइल की, जिनमें से ये एक बड़ी अहम बेस है। नाज़रीन ग्रामी, इसकी फुटेज शो करवानी, इसकी फुटेज मंजरेआम पर लेकर आनी इस बात का इयादा करती है, यकीन दिलाती है कि इजराइल का जो कंट्रोल है वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है और हिजबुल्लाह जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो इंडल्ज हो चुका है इजराइल में। एक बड़ा लंबा चौड़ा जो है वो इजरायली मीडिया ने इस बारे में लिखा है और मैंने भी रिसर्च की है कि आया ये बेस जो है ये इतनी अहमियत की हामिल बेस क्यों है। मैंने मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखता हूं। नाज़रीन ग्रामी, 10 माह से जारी जो सेहूनी जाहरियत है, इसके साथ साथ दूसरे महाजों की समत, खास तौर पर लबनान और यमनी महाजों की समत में वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तरफ से जंग को तूल देने की कोशिश में ये सारा कुछ किया जा रहा है। जब तक मुमकिन हो नेतन्याहू चाहता है कि जंग जारी रहे। अपनी पोजीशन को वो बरकरार रखने के लिए हर तरह के हरबे भी इस्तेमाल कर रहा है। चंद रोज कबल मगरबी यमन में अल खुदीदा की बंदरगाह पर सेहूनी जाहरियत और उसके नतीजे में बिजली पैदा करने, तेल जखीरा करने वगैरह के लिए शहरियों के बुनियादी ढांचे की तबाही के बाद एक तरफ मुजाहमत के महवर के दरमियान खिते में तसादुम दाखिल हुआ और दूसरी तरफ जो ये काबिज रियासत है जिसकी क़यादत अमरीका और उसके बाकी के पिट्ठू कर रहे हैं, इन्होंने एक नया महाज जो है वो छेड़ा। चूंकि यमन का महाज मुजाहमत के महवर के फाल महाजों में से एक है,
جس نے گزشتہ مہینوں میں دیوالیہ قرار دیے گئے اسرائیلی بندرگاہ ایلات کی طرف جانے والی تمام تر جو شپنگ ہے انہیں بڑی کامیابی کے ساتھ روکے رکھا۔ مزاحمت کے محور کے رد عمل میں سے ایک، جیسا کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے، چاہے یمن کو نشانہ بنایا جائے یا غزہ کی پٹی اور جنوبی لبنان کے محاذوں پر جارحیت کا دائرہ بڑھانا۔ ناظرین گرامی، مشرقی علاقوں تک پہنچنا حزب اللہ کی جو طاقت ہے اور اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل میں بہت سارے فوجی اڈے ہیں اور ہوائی اڈے بھی موجود ہیں جو کہ تمام قسم کے اسرائیلی طیاروں کے ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ کو بیلسٹک میزائلوں کے گودام کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جو جوہری وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ویڈیو شاید آپ بور ہو جائیں، لیکن ناظرین گرامی یہ میں تفصیل کے ساتھ اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اس دفعہ حزب اللہ نے جو ہاتھ ڈالا ہے وہ کتنا گہرائی میں اسرائیل کے اندر ہاتھ ڈالا ہے۔ ناظرین گرامی، سب سے اہم جو پوائنٹس ہیں اس رامات ڈیوڈ ایئر بیس کے، وہ میں آپ کے سامنے بلا تمہید باندھے رکھتا ہوں۔ یہ وہ اڈا ہے جس کے لیے لبنان میں اسلامی مزاحمت نے اپنی تصاویریں جو ہیں وہ شائع کی۔ یہ شمالی مقبوضہ فلسطین کا واحد فضائی اڈا سمجھا جاتا ہے اور اس سے اسرائیلی میڈیا کے مطابق صہیونی جنگی طیارے علاقوں کو نشانہ بنانے کے لیے پرواز کرتے ہیں۔ اگر لبنان پر حملہ کرنا ہو، اگر یمن پر حملہ کرنا ہو، اگر غزہ کی پٹی میں حملہ کرنا ہو تو یہیں سے اسرائیلی طیارے جو ہیں وہ اڑتے ہیں۔ اسرائیل میں بہت ساری بیسز ہیں، 3 ان میں سے بڑی ہیں اور ان میں سے یہ ایک رامات ڈیوڈ کی بیس ہے جس کا کنٹرول تقریباً اس وقت جو ہے وہ حزب اللہ کے پاس ہے۔ رامات ڈیوڈ ایئر بیس پر جنگی طیاروں کے 3 سکواڈرن موجود ہیں جن میں سے ایک F-16D ہے یا جسے فائٹنگ فالکن کہا جاتا ہے، جو 4تھی نسل کے لڑاکا طیارے کا سنگل انجن والا جیٹ طیارہ ہے جسے جنرل ڈائنامکس نے تیار کیا ہے۔ اسے بعد میں لاک ہیڈ مارٹن نے تیار کیا اور ایک طیارے کی قیمت تقریباً $14 ملین ہے۔ آپ نقصان کا اندازہ کیجئے، اگر مجاہدین نے اس پر حملہ کر دیا تو اسرائیل کا کیا بچے گا۔ دوسرا سکواڈرن F-16C ہے، لڑاکا طیارہ ہے جو کہ پچھلے طیارے سے جو FD ہے اس کے ساتھ ہی ملتا جلتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی تیسرا سکواڈرن جو ہے وہ AS-565 ٹائیگرز ہیلی کاپٹروں پر مشتمل ہے جو ایک فرانسیسی ساختہ یہ ہیلی کاپٹر ہیں اور ٹوین انجن والا یہ ہیلی کاپٹر ہے جو کہ سمندر میں بحری جہازوں اور آبدوزوں پر حملہ کرنے کے علاوہ فضا سے زمینی افواج پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ 1200 سے زیادہ افسران اور سپاہی اس رامات ڈیوڈ بیس پر خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ یہ شمالی مقبوضہ فلسطین کے شہر حیفا کے جنوب میں میگدو بستی کے قریب مرج ابن عامر کے میدان میں واقع رامات ڈیوڈ جو یہ جگہ ہے اس کے قریب یہ واقع ہے۔ ناظرین گرامی، ٹیل نوف ایئر بیس نمبر 8 کے نام سے بھی یہ جانا جاتا ہے، ایک دوسرا اہم ایئر بیس ہے۔ یہ اسرائیلی فضائیہ کے 3 اہم اڈوں میں سے ایک ہے۔ یہ تل ابیب کے جنوب میں ریچوٹ کے علاقے میں واقع ہے اور اس میں 114 106 سکواڈرن شامل ہیں، 133 118 لڑاکا اور ہیلی کاپٹر 210 بغیر پائلٹ کے فضائی جو ڈرون طیارے ہیں یہ ان پر مشتمل ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ جو رامات ڈیوڈ ایئر بیس ہے، یہاں کا جتنا بھی کنٹرول ہے وہ اس وقت حزب اللہ کے پاس موجود ہے۔ وہ کیسے؟ وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ حزب اللہ نے اس کی فضائی فوٹیج جاری کی۔ حزب اللہ نے الگ الگ مارک کر کے جو مختلف جگہ ہیں اسے نشاندہی کر کے بتایا کہ یہ والا جو پارٹ ہے یہ اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایون جو آئرن ڈوم وہاں پر نصب ہے اس کی بیٹریز تک حزب اللہ نے بتا دی ہیں۔ تو اب اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہاں پر جتنے بھی 1200 فوجی موجود ہیں اسرائیلی، یا پھر اسرائیل کا جو ریڈار سسٹم ہے، ڈیٹیکٹیو سسٹم ہے، وہ مکمل طور پر فلاپ ہے۔ اس بیس پر جو کنٹرول ہے وہ حزب اللہ کا ہے اور حزب اللہ نے اگر اس بیس پر حملہ کیا تو ایک بہت بڑی تباہی کا جو ہے وہ سبب بن سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر بیلسٹک جو میزائل ہیں انہیں سٹور کرنے کا ڈیپو بھی موجود ہے، یہاں پر تیل کو ذخیرہ کرنے کا ڈیپو بھی موجود ہے، یہاں پر جو بجلی بنائی جاتی ہے اس کا پاور ہاؤس بھی موجود ہے۔ لہذا ایک حملے کی وجہ سے جو اسرائیلی ایئر بیس ہے جو کہ اسرائیل کی تیسری بڑی اہم بیس ہے اس کا جو ہے وہ کلا کما کر دیں گے مجاہدین۔ لہذا اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ اس وقت ٹوٹل جو کنٹرول ہے اس بیس کا وہ حزب اللہ کے پاس ہے الحمدللہ۔ وہیں پر ناظرین گرامی اگر بات کی جائے کہ اسرائیلی جو وزیر اعظم ہے نیتن یاہو امریکہ میں موجود ہے، واشنگٹن میں اس نے لینڈ کیا۔ واشنگٹن میں جس ہوٹل میں یہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں پر امریکہ کے جو باسی ہیں انہوں نے فلسطین کے حق میں نعرے بازی کی، پھر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ کل کے روز نیتن یاہو نے ایک سپیچ دی ہے اور اس سپیچ کو امریکن میگزین کیسے لیتا ہے وہ سنیں ذرا۔ میں بغیر کوئی تمہید باندھے آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ نیتن یاہو کی اوقات اب امریکہ میں کیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ
امریکی کانگریس کے سامنے نیتن کی تقریر سے پہلے کا ایک مضمون ہے، اور پھر اسی میں کچھ مزید لائنیں ایڈ کر کے اسے نیتن کی تقریر کے ساتھ ہی لانچ کیا گیا۔ امریکی میگزین ہے دی اٹلانٹک لکھتا ہے کہ نیتن کی تقریر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ امریکن جو ہیں وہ نظر انداز کر دیں گے۔ امریکی میگزین دی اٹلانٹک نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن کانگریس کے سامنے جو تقریر کر کے گئے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نیتن کو عظیم ترین بیانات کا ماسٹر کہا جاتا ہے، جو کہ صرف بیانات ہوتے ہیں لیکن ان کی وقت 2 ٹکوں کی ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، نیتن پر حملہ کرنے والے ایک نئے مضمون میں جسے امریکی صحافی یائر روزنبرگ نے لکھا کہ نیتن نے 2009 میں کانگریس کے سامنے کہا تھا کہ جب وہ اسرائیلی حکومت کا وزیر اعظم بنے گا کہ میں خطرے کو ختم کر دوں گا، کہ جب اس نے 2009 میں کانگریس میں سپیچ دی تھی۔ دیکھ لیں یہ جو بدقسمت وزیر اعظم ہے، یہ جو دہشت گرد وزیر اعظم ہے نیتن سب سے زیادہ اس نے امریکہ کی پارلیمنٹ میں سپیچز دی ہیں کمپیئر ٹو ادر پولیٹیشنز، کہ دوسرے جو سربراہان مملکت ہوتے ہیں ان کی نسبت اس نے زیادہ دفعہ امریکن پارلیمنٹیرین کے سامنے سپیچ دی ہے۔ ناظرین گرامی، 2009 کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں نیتن کی سپیچ کو دہرایا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر میں وزیر اعظم بنا تو میں امن لے کر آؤں گا۔ کانگریس سے یہ وعدہ کرنے کے مہینوں بعد نیتن نے اسرائیل میں حکومت کی صدارت سنبھالی، لیکن وہ حماس کا تختہ الٹنے میں ناکام رہا۔ آج اس تقریر کے 15 سال بعد، جس میں غزہ کی پٹی میں مزاحمت کے خلاف متعدد جنگیں شامل ہیں اور اس ابھی کی جنگ کو تقریباً 10 ماہ گزر چکے ہیں، جس کا ایک اعلان کردہ ہدف حماس کا خاتمہ تھا، توقع تھی کہ نیتن کے مشترکہ اجلاس سے پہلے جو ہے وہ یہ سارا کچھ مکمل کر لے گا۔ دی اٹلانٹک کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم اس طرح کانگریس سے 4 بار خطاب کرنے والے پہلے غیر ملکی جو عہدیدار ہیں وہ بن گئے ہیں۔ تاہم اس کے کسی بھی لفظ سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، یعنی کہ اٹلانٹک کہہ رہا ہے کہ اس نے جتنی مرضی جارحانہ سپیچ دی ہے اس کے کسی بھی ایک لفظ کا کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ امریکنز جو ہیں اس کی ماضی کی تقریریں نہیں بھولے، لہذا ابھی یہ جو مرضی کہتا پھرے امریکنز اس پر یقین نہیں کریں گے۔ میگزین نے اس بات پر زور دیا کہ نیتن کی تقریر کی اہمیت میں کمی ہوئی ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ردی کی ٹوکری ہوتی ہے۔ اس وجہ کی نشاندہی کی گئی۔ میگزین نے وضاحت کی کہ نیتن کے الفاظ فوری توجہ مبذول کرنے میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اپنا اثر بڑی جلدی زائل کر دیتے ہیں۔ اٹلانٹک کہتا ہے کہ 2015 میں کانگریس کے سامنے نیتن کی آخری تقریر کو بھی یاد کیا گیا، جس میں انہوں نے اس جوہری معاہدے کے خلاف دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تھی جسے سابق امریکی صدر براک اوباما نے ایران کے ساتھ طے کیا تھا۔ میگزین کے مطابق نیتن کے دباؤ کے باوجود معاہدہ نافذ العمل ہوا، جبکہ نیتن کے ڈرامائی مداخلت نے عملی لحاظ سے کچھ حاصل نہ کیا۔ اس کے برعکس اس کے صدر کے گرد ڈیموکریٹس کی ریلی نے کیا۔ اسی تناظر میں میگزین نے وضاحت کی کہ نیتن کا کبھی بھی کانگریس میں اتنا اثر و رسوخ نہیں تھا وہ معاہدے کو سنجیدگی سے چیلنج کرنے کی اجازت بھی دے سکیں۔ تنزیہ کہا، یہ میگزین تنزیہ کہہ رہا ہے کہ نیتن کی اسرائیل، امریکہ اور اقوام متحدہ میں ایک دہائی سے زائد عرصے تک ان گنت اہم تقاریر نے اس طرز عمل پر عمل کرنے سے روک دیا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک بیانات کی حد تک ہی سیاستدان ہے اور امریکنز بیانات سے بڑھ کر چاہتے ہیں اور وہ اس پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ اس سب کے سامنے دی اٹلانٹک نے نتیجہ اخذ کیا، اہم بات یہ نہیں کہ نیتن جو کہتا ہے بلکہ وہ اقدامات جو بلاخر اٹھائے جائیں گے، باقی صرف شور ہے اور اس کی آج کی تقریر جو ہے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ نیتن نے وہاں پر بیٹھ کر وہاں پر سپیچ دیتے ہوئے یہی کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ بڑا مظلوم ہے اور اسرائیل کو جو ہے وہ ظلم و ستم کا سامنا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ بہت سارے سینیٹرز جو تھے انہوں نے بائیکاٹ کیا، ایون نینسی پیلوسی جو ہے اس نے بھی بائیکاٹ کیا ہے، ساتھ میں جو دیگر اعلیٰ عہدیدار ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنگی مجرم جو ہے وہ پہلی بار امریکن ہسٹری میں پہلی بار جو امریکن پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے خطاب کرے گا۔ دوسری جانب ناظرین گرامی، اسرائیل کی جو جنگ ہسائی ہے وہ اللہ پاک نے لکھ دی ہے کہ پہلے فرانس جو بڑا اتحادی تھا اسرائیل کا، اب اس نے شاید یہ ٹھان لی ہے کہ اسرائیل کو ذلیل و رسوا کرنا ہے، اس کی بدنامی کا باعث بننا ہے۔ پہلے ایگزیبیشن تھی ایک فرانس میں جس میں اسرائیل کو شامل ہونے سے منع کر دیا گیا کہ اسرائیل کی کوئی بھی کمپنی اس دفاعی ایگزیبیشن، اس دفاعی سیمینار میں شرکت نہیں کر سکتی۔ اب ناظرین گرامی، جو صدر ہے اسرائیل کا اسحاق ہرزوگ، اب اسحاق ہرزوگ کو اس کے طیارے سے 40 منٹ کے لیے اترنے ہی نہیں دیا گیا۔ بہانہ یہ بنایا گیا ہے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں،
حالانکہ فرانس کا ایئرپورٹ ہو اور فرانس کی جو سیکیورٹی ہے وہ سیکیورٹی فراہم کر رہی ہو، اسرائیل قابض ریاست کا صدر ہو اور وہ جا کر فرانس کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرے اور پھر یہ کہہ دینا کہ جناب علی سیکیورٹی رسک ہے، یہ تو محض ایک ڈرامہ لگتا ہے۔ خیر، خبر سنیں اور آپ محظوظ ہوں۔ اسرائیلی صدر سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر پیرس میں طیارے میں موجود رہے۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ اور اس کے وفد کو فرانس میں لینڈنگ کے بعد سیکیورٹی خطرے کی وجہ سے اسے طیارے سے اترنے ہی نہیں دیا گیا اور طیارے میں ہی بیٹھنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ ہرزوگ اولمپک گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے فرانس کے دارالحکومت پہنچا تھا۔ اسرائیلی نیوز پورٹل والا نے کہا کہ یہ اقدام اس وقت اٹھایا گیا جب طیارہ لینڈ کرتے ہی قریبی عمارت کی چھت پر ایک شخص کو دیکھا گیا۔ اسرائیلی پبلک براڈ کاسٹر کین نے رپورٹ کیا کہ پیرس کے ہوائی اڈے پر سیکیورٹی کے ایک واقعے کے خدشے کے پیش نظر صدر ہرزوگ اور اس کے ساتھ آنے والے وفد کو طیارے سے اترنے کی اجازت نہیں دی گئی اور قریباً 40 منٹ کے بعد صدر اور اس کے ساتھ آنے والے وفد کو اترنے کی اجازت دی گئی ہے۔ فرانس غزہ پر اسرائیل کی جنگ سمیت جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے دوران افتتاحی تقریب کو محفوظ بنانے کے لیے ہزاروں پولیس افسران کی خدمات جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین گرامی، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جناب علی کوئی سیکیورٹی خدشات تھے، لیکن بہت سارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی رپورٹ جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں کہ یہ فرانس سے بدلہ لیا گیا ہے یہ اسرائیل سے بدلہ لیا گیا ہے کہ فرانس کی جانب سے اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ وہ غزہ کے مسلمانوں پر یہ ظلم و ستم اب بند کریں، وہ انسانوں کی نسل کشی بند کریں۔ اسرائیل نے جو ہے وہ ٹھوک کر جواب دیا تھا، لہذا اب فرانس کا ہاتھ جلا ہے اور انہوں نے اسرائیل کے صدر کے ساتھ یہ ایک قسم کا پرینک کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ فرانس کا ایئرپورٹ ہو اور قریبی عمارت کے اوپر کوئی مشتبہ شخص مل جائے اور وہاں پر لینڈ کس نے کرنا ہو؟ وی وی آئی پی شخصیت نے، چاہے وہ یہ قابض ریاست کا صدر ہے لیکن اسے پروٹوکول جو ہے وہ وی وی آئی پی کا دیا جائے گا اور وی وی آئی پی کے لیے جو ہے وہ اسپیشل مختص رن وے کر دی جاتی ہے، اسی پر اس نے اتر رہے ہیں اور سیکیورٹی کا جو ایک بڑا پروٹوکول ہے، بڑا سسٹم ہے، وہ نافذ کر دیا جاتا ہے۔ لہذا مختلف ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے صدر کی جگ ہسائی کرنی تھی فرانس نے اور انہوں نے وہ کر دی ہے، اور اب اگر اس پر مزید جو ہے وہ کوئی کارروائی کی جاتی ہے، کوئی تحقیقات کی جاتی ہیں، تو اس کے پیچھے یہی نکلے گا کہ فرانس نے اسرائیلی صدر کو بے عزت کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کی اب قسمت میں، ان کے نصیبوں میں ذلت لکھ دی ہے۔ یہ کچھ اہم خبریں تھیں جو آپ تک پہنچانا تھی۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے